हमारे साथ ज्वाइन किया लेकिन हमारे साथ एक सेकंड जो हमारे साथ ज्वाइन किया है इमादुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सारे भाई? बस सब ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र कि ऐसी यानी कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, अखलाकियात बहुत बड़ी चीज़ हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मेरी वैसे तो इसलिए हुई है कि मैं आपके अखलाक मुकम्मल कर दूं। तो ये अगर कोई ऐसा कोई मामला इशू हुआ है, यकीनन हुआ होगा, तो आप उसको दर्ज-गुर्दर भी करें और आप उसको इस यानी कि प्यार दें, मोहब्बत दें, जिससे वो आपके करीब आ सके, आपकी बात सुन सके और आप अच्छे तरीके से अपने राज़ उन तक पहुँचा सकें। मेरी तो यही एक जिसे कह लें कि छोटी-सी गुज़ारिश है, अर्ज़ है। बाकी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि कभी उलमाए किराम को आप मौका दें यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पे, उनको आप लेकर आए तमाम मसालिक के इत्तेहाद उम्मत पर हम काम करें, जो हमारा मकसद है। इत्तेहाद उम्मत की बहुत ज़रूरत है। मैं ये काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, डिफरेंट मसालिक के उलमा के पास जा रहा हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाह जी, खैर। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई, क्या हाल चाल है? जी वेलकम वालेकुम वेलकम। सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। जी क्या- कौन सा? ये जी हमारे मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाक पंजाबी। वेलकम वेलकम। जी इमाद भाई, पहले तो मैं बता दूं, मैं इंजीनियर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि जो है इस इस्लामी दुनिया में या पाकिस्तान एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में जो है उनका इत्तेहाद के लिए जो समझ लें जो उनकी खिदमात हैं उसमें कोई शक नहीं है। और मैं पर्सनली मुझे खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है उनके थ्रू, और उनके उस्ताद जो हैं मौलाना इसहाक जो है मौलाना इसहाक साहब की मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जो आपने उम्मत वाली बात की है ना, मैं देखें हम तो अपने आप को उम्मत का पार्ट नहीं, हम तो इंसानियत का पार्ट समझते हैं। इत्तेहाद उम्मत बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो इत्तेहाद इंसानियत चाहिए, क्योंकि इस इत्तेहाद उम्मत में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो है जो उसमें शामिल नहीं है उनके खिलाफ एक किस्म का, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा लेकिन मुझे भी कोई और लफ्ज़ मिल नहीं रहा, बुग़्ज़ कह लें, कि हम जो हैं यानी इस्लाम में एक सेंट्रल थीम ये नजर आती है। इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक सेंट्रल थीम हम सबको पता ही है कि हमें जो हमारे मजहब से बाहर है उससे किसी ना किसी फॉर्म में नफरत और बुग़्ज़ सिखाया जाता है, बाकायदा सिखाया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक इंसान जो उलमा है सिर्फ वो सिखा रहे हैं, दीन की थीम ये हमें नजर आती है। तो इसलिए वो ठीक है कि उम्मत में भी, विद इन उम्मत भी अगर फॉर एग्जांपल शिया सुन्नी फसाद जो है वो खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो लार्जर इंसानियत की बात करेंगे। हम तो कहते हैं जो अहमदी हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें जीने का हक, उन्हें ना सिर्फ जीने का हक है बल्कि अपनी इबादत करने का हक है जिस तरह वो चाहें। क्रिश्चियंस को जो है उन्हें अपने तरह से पूरी तरह से, आप किसी क्रिश्चियन से पाकिस्तान में बात करके देखें कभी खुल के, तो आपको वो बताएगा कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहा है, हिंदूज क्या कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा आप, क्योंकि आपका जो ये नहीं आपके उस्ताद हैं उनके हम बहुत बड़े फैन हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि इत्तेहाद उम्मत तक तो बात जबरदस्त है, लेकिन इंसानियत पर भी मजीद वो करते भी हैं, लेकिन मजीद हाँ जी, इस पर मैं एक अर्ज करूं कि मैं वो आदमी हूं कि जिसने, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। इमादुल इस्लाम फ्रॉम जेलम सिटी के मैंने दीनी तालीम भी हासिल की है और ज़ाहिर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ा है। तो ऐसे है कि ये इत्तेहाद उम्मत एक्चुअली मोहम्मद अली भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये मेरे एक्चुअली नेबर भी हैं, एक किस्म के मेरे करीब ही रहते हैं। इनकी रिहाइश है जो इतने दूर नहीं है, क्योंकि वो भी जेल सिटी से ही हैं। मैंने इनकी मुलाकात करवाई थी 2019 में। इनकी मुलाकात हुई मौलाना तारिक जमील साहब से। तो
2017 میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا کہ مولانا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ارسال کیا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ ان سے ملیں. تو 2 سال تو ان کی کوئی ترتیب نہیں بن سکی. پھر وہ ایک شیعہ عالم ہے ماشاءاللہ، بڑے ماڈریٹ ہیں، حیدر نقوی صاحب. انہوں نے پھر وہ آگے مولانا گئے تھے کینیڈا. واپسی پہ وہ ان کو ہارٹ کا ایک وہ اسٹنٹ بھی پڑ گیا، تو پھر تعزیت کے لیے بھی گئے. تو میں اس وقت سے پھر حمزہ علی باسی ہیں ہمارے، آپ نے دیکھے ہوں گے مولا جٹ، ایک مووی آ رہی ہے ان کی ابھی پاکستان میں کافی شور، پتہ نہیں آپ بھی کہ یہ واللہ والا مجھے نہیں پتا. مولا جٹ کافی ایک فیمس مووی آئی ہے ابھی. تو وہ حمزہ علی باسی آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ جی جی بالکل ڈاکٹر بالکل. جاوید غامدی صاحب، ہاں جی جاوید غامدی صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی ہیں. اور یہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا وہاں پہ ایک چینل پر وہ ہوسٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، ڈرامہ بھی آتے رہے ہیں. تو حمزہ علی باسی کی ملاقات کا سبب بھی میں ہی بنا تھا انجینئر صاحب سے. میرے سب سے کانٹیکٹس ہیں اماد صاحب صرف. معذرت سے میں کہہ رہا تھا جو ان کا کوشچن تھا اس سے اس چیز کا کیا ریلیونس ہے. ان کا کوشچن یہ تھا کہ یہ اتحاد امہ کے بجائے اتحاد انسانیت ہمیں کرنی چاہیے. تو آپ اس کو ایڈریس کر لیں. آپ یعنی ایک مثال دیتا ہوں میں میں ماد بھائی، ایک مثال ہے. اس وقت ہم جو یہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں کسی بھی وجہ سے. ابھی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیا ہمیں پاکستان میں زندہ رہنے کا حق ہے کہ ہم اوپنلی اعلان کر سکیں کہ ہم اب مسلمان نہیں رہتے؟ ابھی میں پھیلانے کی بات نہیں کر رہا کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی جو پھیلانے لگ جائیں. کیا صرف ہمیں ایز ایکس مسلم جینے کا حق ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یار میں آج سے فرض کر میرا نام افتخار ہے، میں افتخار انجم، میں آج سے مسلمان نہیں رہا کسی بھی وجہ سے، اب مجھے جو ہے میری یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ایز نان مسلم کی جائے؟ کیا یہ مجھے حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ کو آواز میری آ رہی ہے نا جی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں پوری بات اسی پر آنے لگا تھا کہ میں نے اس لیے بات کی تاکہ ہارمونی پیدا ہو. اب جو میں نے یہ کام کیا اس میں طارق جمیل صاحب ایک بڑے یعنی کہ ایک سیلیبریٹی کہ طارق القادری صاحب ہیں ادھر، بڑے ایک نام ہے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر. تو میں نے اس لیے کام کیا تھا کہ ہارمونی پیدا ہو ایکچولی. اب یہ کہ آپ نے بات کی اتحاد انسانیت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بالکل مختصر سا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ہو گیا تھا جس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، جبلہ بن آئیہم. تو عمر رضی اللہ عنہ نے استنبول ترکی وہاں ایک بھیجا، ایک کیسے کہتے ہیں وہ وفد. تو وفد جناب بھیجا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت دی. تو اس نے کہا جی میں تو مرتد ہو چکا ہوں. اسلام کی دعوت پھر بھی دی. یہ آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں. تو میں آپ کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کا غم ہے، تو یہ تو میں آپ کے لیے بھی انسانیت کا میرا ایک درد ہے، آپ کے لیے غم ہے. آپ بالکل ڈسہارٹ نہ ہو، لیکن پریشان نہ ہو. آپ کو اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں، مگر آپ کو یہ نہیں کہ جینے کا حق نہیں ہے، بالکل آپ کو جینے کا حق ہے. آپ بالکل ایزی زندگی گزاریں، مگر یہ کہ کسی بھی مذہب کو آپ یعنی کہ اس کو آپ نیگیٹو اس کو نہ آپ یعنی کہ اس کو پھیلائیں نہ، ایسے نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. جی باقی آپ دیکھیں یہ تو اب بڑی سبجیکٹو سی بات ہے نا کہ نیگیٹیوٹی کس کو کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ابھی میں وہ نہیں اس پہ جا رہا. بات یہ ہے کہ کس طرح طے ہوگا کہ یہ نیگیٹیوٹی یعنی جو فتنہ آپ کی زبان میں فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کو اب جینے کا ہی حق نہیں ہے. کیونکہ سیدھی بات ہے، ہم یہ اپنی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ اپنی تصویروں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں دل کرتا کہ ہم بھی اپنی بات جو ہے اپنی شکلوں کے ساتھ، جس طرح مولوی جو ہیں بڑے کانفیڈنس سے آ کے
نفرت انگیز باتیں بھی کانفیڈنس سے آگے کیمرہ کے سامنے کر دیتے ہیں. ہم نفرت انگیز کیا، ہم تو جو اس پینل میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو بلاسفیمی کرتا ہو یا جو گالی دیتا ہو، ایک بھی بندہ اس پینل میں اس وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی شکلیں چھپانی پڑتی ہیں. تو کیا یہ انجینئر صاحب اس پہ کوئی بات کریں گے کہ ہمیں کم از کم، ہم دیکھیں، ہم کوئی شوق سے دوزخ نہیں نہ جانا چاہتا کوئی بھی. ہمیں اگر دوزخ لگتا ہے کہ واقعی یہ ریئل ہے، اسلام ریئل ہے، تو ہم پھر اسلام پہ مان رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ ہم کوئی مطلب ہمیں کوئی دشمنی ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار ہے. کوئی وجہ ہے کہ ہم انجینئر صاحب کے بھی فین ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یونٹی کی بات کرتے ہیں، کمپیریٹیولی لبرل بھی بات کرتے ہیں. تو کیا ہمیں پاکستانی ہونے کا حق نہیں کہ ہمیں اس پہ پلیز اسٹریٹ دیجیے گا. کیا ایز اے پاکستانی انجینئر صاحب اس پہ بات کریں گے کہ جو کوئی ایتھیسٹ یا اگنوسٹک جو ایکس مسلم ہو چکا ہے وہ اوپنلی یہ کہہ کے جی سکے؟ تبلیغ ابھی کرنا نہ کرنا وہ تو ہمارا بہت دور کا خواب ہے، صرف یہ کہہ سکے کہ میں نان مسلم ہوں، اور یعنی ہمیں مجبوراً نہ ہمیں جمعے پڑھنے پڑیں، مجبوراً نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں، اور ہم کم از کم اپنی زندگی اس طرح گزار سکیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. ہم دوسروں کو نہیں کہتے کہ آپ ہماری طرح گزاریں، لیکن ہمیں تو کم از کم اس طرح گزارنے دی جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرا یہی سٹانس ہے. انجینئر صاحب کا اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے کہ آپ کو جینے کا حق ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو جینے کا حق ہے. اور اگر آپ یعنی کہ آپ کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے پھر بھی آپ کو جینے کا حق ہے. ہمیں سیرت طیبہ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے تو یہی ملتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا پھر بھی ان کو جینے کا حق ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گردن اڑا دو تو یہ کر دو وہ کر دو. تو میں تو یہ تو بہت یہی اچھی، یہ چلیں کم از کم آپ نے یہ بات کی، ہمیں بہت ہاں خوشی ہوئی سن کے. باقی ویسے اچھی آپ بات ہے مات آپ صاحب کے آپ نے یہ بات کی. کیونکہ ہاں یہ آپ کو اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا سٹانس کلیئر کیا، اور اچھا آپ نے خوشی ہے کہ یہ آپ کا سٹانس ہے. آپ کے لیکن ذریعے انجینئر صاحب کا اس بارے میں میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک کوئی واضح موقف اس پہ نہیں دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے زیادہ فالوورز ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت پورے ملک میں بھی اور بھی ملک سے باہر بھی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کا موقف اس بارے میں کلیئر ہے، یا ہے آپ کے والا ہی ہو مجھے یا الگ ہو؟ اماد صاحب ایک انجینئر صاحب کوشچن مجھے ایک بس کامنٹ دینا تھا. آپ کے ذریعے میں اگر انویٹیشن دینا چاہوں، میں انجینئر مرزا صاحب کو آپ کے ذریعے انویٹیشن دے رہا ہوں. اگر انہوں نے کبھی میرے چینل پہ آنا ہے، ہی از موسٹ ویلکم، آ کے بات کر سکتے ہیں. یا اگر انہوں نے ہم بھی حاضر کبھی ہونے کے لیے تیار ہیں. ہاں اگر انہوں نے کبھی ایسا سیشن کیا جس کے اندر وہ واقعی ایک پینل بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئیں ایکس مسلم آ کے ہم مجھ سے بات کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو ہمیں بتائیں. ہم لوگ پیش ہونے کے لیے بھی حاضر ہیں ان کے چینل پہ، یا وہ ہمارے چینل پہ آنا چاہیں، ان کو انویٹیشن ہے میری طرف سے. جی بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا اپنے چینل پہ، اسی اماد الاسلام آفیشیل پر میرا چینل ہے، تو آپ میرے چینل پر آئیں، انجینئر صاحب بھی آئیں، آپ ان سے کوشچنس کریں. تو انجینئر صاحب ایکچولی آپ کے چینل پر آئی تھنک نہیں آئیں گے، بٹ آپ میرے چینل پر آئیں تو وہاں انجینئر صاحب آتے ہیں سیٹرڈے کو، ایوری سیٹرڈے انشاءاللہ تعالی. تو سیٹرڈے نائٹ پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے، رات 9 بجے آپ تشریف لائیں، آپ کوشچنس کریں ان سے، اور لائیو بھی آپ کوشچن کریں تو آپ کو انشاءاللہ آنسر دیں گے. وہ تو ایسے ہیں ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ سختی مار دو قتل کر دو. دس از رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ. اچھا مجھ سے نا ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، حارث سلطان ایک ہے ایتھیسٹ ہے، یو نو، آپ کو پتہ جی ہی ہوگا. جی پتہ وہ ہے. آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے ایک دفعہ ایک لفظ کہا تھا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا مجھ سے. تو میں نے ان سے کہا تھا جی کہ اگر آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ میری تو سلپ آف ٹنگ تھی، میں نے اس پر رجوع بھی کیا. مگر یہاں تو پاکستان میں شور مچ گیا، علماء نے شور مچا دیا. آپ کو پتہ ہے مولا جو ہوتا ہے نا، علماء کرائم، یو نو، ایک ہوتے ہیں علماء پرائم، ایک ہوتے ہیں کرائم. تو کرائم نے شور مچا دیا، یار یہ کیا کہہ دیا مادر اسلام نے. تو مجھے رات کو انجینئر صاحب میرے گھر آئے، علی بھائی انجینئر صاحب، انجینئر محمد مرزا جو ہیں، وہ میرے رات کو گھر آئے، کہتے ہیں رات کے 12:30 بج رہے تھے، پونے کی حقیقت اصلی واقعہ ہے. اور آپ
میرے پاس یعنی کہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ لائف اسٹریمنگ میں میرے چینل پر، یا پھر آپ پاکستان آئیں ان سے براہ راست پوچھیں، وہ کہیں گے بالکل ایسی ہے۔ تو مجھے رات کو علی بھائی آ کہنے لگے عماد بھائی آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ میں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں یار وہ حارث اس کے چینل سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائیں، ڈیلیٹ بھی کروائی پھر ویڈیو انہوں نے، حارث نے کر دی، ان کی مہربانی ہے کہ پاکستانی کوئی ملا ہوتا یعنی کہ کرائم قسم کا، اس نے تو کہنا تھا بھئی یہ تو اب ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اب تو تمہارے خلاف فتوے لگیں گے، اب تو جاتا کدھر ہے۔ صحیح تو وہ پھر ہوا یہ کہ علی بھائی نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں اس پر۔ اچھا مزے کی بات ہے علی بھائی نے خود ویڈیو بنائی میری، وہ ویڈیو اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اگر آپ کہتے ہیں واٹس ایپ نمبر بھی آپ لے لیں میرا، وہ ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا۔ علی بھائی نے خود ویڈیو بنائی، ماشاءاللہ اتنے محبت کرنے والے ہیں۔ اور میں نے اس پر یہ بات کی کہ مجھ سے صرف آف ٹائم ہوا تھا، میں نے تجدید کلمہ بھی پڑھا، تجدید ایمان بھی کی اللہ کے فضل سے، مگر وہ تجدید ایمان کیا تھا سر، وہ پہلے سے میرے اندر اسلام تھا۔ ایکچولی یہ مولوی جو تھے، جو علماء کرام ان کی بات کر رہا ہوں، طارق جمیل صاحب جیسوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بیچارے بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے محبت والے ہیں۔ جنید جمشید آپ نے نام دیکھا ہوگا، جنید جمشید صاحب جی 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 رحمت اللہ، دل دل میں بہت پاکستان، بڑا جان جان فین ہوں۔ پاکستان، وائٹل سائنس، ہم تو بچپن میں وائٹل سائنس کے گانے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بات جنید جمشید کا تھوڑا سا بتاؤں نا تو میری آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی، کیونکہ میں ان کو جانتا تھا۔ چلیں یس 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 جی جی چھوڑے اس بات کو۔ اچھا، مگر جنید جمشید آپ کو پتہ ہے وہ بیچارے میرے نہیں لحاظ سے تو نہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ وائٹل سائن میں تھے، بعد میں اچھا 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 جب وہ اسلام میں آ گئے تھے اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب وائٹل سائن میں ہوتے تھے۔ کافی ارلی ہے نہیں کہ نا۔ جی تو جی وہ جی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ ہو گئے، سعید انور ہو گئے، یہ شعیب اختر ہے، شاہد افریدی، جتنے بھی ہمارے کرکٹرز ہیں لڑکے سارے، تو طارق جمیل صاحب نے محبت پیار سے ہی، کوئی فتوے سے نہیں، محبت پیار سے ان کو اپنے قریب کیا ہے۔ میں یہ ابھی رو رہا تھا، رو کے دعا کر رہا تھا یا اللہ تم مجھ سے دین کا کام لے لے۔ دین اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فتوے لگائیں، اور ابھی بھی میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں واللہ کہ ہم کسی کو یعنی کہ اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ایسے ہے، یہ مار دو۔ یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام میں تو پیس ہے، جو ریئل اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں بات عرض کر تھا، علی بھائی نے میری ویڈیو بنائی اور علی بھائی نے کہا اس کو اپلوڈ کریں اور بتائیں۔ پھر بھی علماء کرام نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، اماد الاسلام سے تجدید ایمان کروائیں، یعنی کہ جہلم کا ایک ادارہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بلایا مجھے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو دوبارہ، نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ڈرایا دھمکایا۔ اور 295 کے میرے اوپر یعنی کہ انہوں نے فتوے لگائے، نہیں تو یہ ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ تو میں آپ کو اسلام کی ماشاءاللہ آپ تو نہیں اسلام کو مانتے، مگر میں اسلام کی دعوت دیتا ضرور ہوں، مگر یہ اسلام میں نہیں ہے کہ مار دو اور قتل کر دو، یہ اسلام کی یعنی کہ یہ تعلیم ہے ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیم میں تو پیس ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ ان علماء نے تو صحیح پیش ہی نہیں کیا۔ انجینئر صاحب نے اچھی ایک ماشاءاللہ کی اسلام کی اشاعت و ترویج، اور میں بھی ان میں سے ہوں کہ اللہ کے فضل سے اسلام میں پیس ہے، امن ہے، یہ کچھ نہیں ہے یہ علماء کر رہے ہیں۔ آپ کا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے یہاں آنے پہ بھی کلاس ہو جائے کہیں جیلم میں کہ یہ کدھر کافروں کے چینل پہ پھر؟ نہیں 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 نہیں، وہ ایکچولی ایسے ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ویڈیو اگر میں ان تک شیئر کروں گا نا پھر وہ تپیں گے۔ وہ ایکچولی مجھ سے ہوا یہ تھا، مہلیج ایک فیمیل لڑکی، آپ نے شاید جانتے ہو، کینیڈا ہوتی ہیں، جی جی مہلیج سرکاری، تو ان کے چینل پر میں چلا گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کیا سین ہے، یعنی کہ ان ادھر جا کے میں نے اسلام کی کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے کچھ کھری مجھے سنائی، میں نے حالانکہ کھری انہوں نے مجھے نہیں سنائی، علماء کو سنائی۔ تو میں نے ان تک واٹس ایپ پہ میں نے لنک بھیجا، میں نے کہا چلیں یہ ان کو بتاؤں یہ میری رائے ہے، تو آگے سے یہ مجھے ہی پڑ گئے مولوی
کہتے تو کون ہوتا ہے، اسلام کو تم نے غلط پیش کیا ہے. میں نے کہا یہ اسلام میں تو امن ہے یار، پیس ہے، یہ کون سا آپ اسلام لے کر چاہ رہے ہو کہ آپ مار دو، یہ یعنی نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہو. تو کہتے تمہیں پورے پاکستان میں ایک تم ہی ہو. اور اللہ کے فضل سے انجینئر صاحب ہیں، ان کے بعد ایک میں ہی ہوں جو ایکس مسلم کے چینل پر جا کے اسلام کی پیار سے محبت سے دعوت دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے لیکن کچھ احمد صاحب، آپ کو پتہ ہے انجینئر مرزا کی ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ اسلام کے مطابق مرتد کی سزا قتل ہے. انہوں نے ان کی ویڈیوز ہیں ان کے چینل پہ، کلیئر لفظوں میں، یہ بھی نہیں کہ کٹے ہوئے لفظوں میں، انہوں نے کلیئر بولا اسلام کے مطابق تو مرتد کی ایک ہی سزا ہے، وہ ہے موت. اور ان کی مجھے میں یاد نہیں آ اچھا ایک چیز اس میں لیے میں ہاں، عرض میں اسی کرتا ہوں. لیے میں تھوڑا سا میں وضاحت اس لیے بھی چاہ رہا تھا آپ سے، کیونکہ میرا جہاں تک میں نے انجینئر صاحب کے لیکچر سنے ہیں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ شروع میں ان کا موقف اس بارے میں کافی سخت تھا واقعی، لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ اس کے بعد اب جو اس وقت یا پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کا موقف ہے وہ شاید بدلا ہے، لیکن واضح نہیں کیا انہوں نے ابھی تک. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے اس وقت. ہاں، کیونکہ یہ میں والی ویڈیو تو جی میں نے جی خود دیکھی ہے میں جس کے اندر انہوں نے جی جی کلیئر طریقے سے بولا تھا کہ مرتد کی بیسکلی اسلامک طور سے اگر دیکھا جائے تو یہی سزا ہے، موت. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ والی بات کی تھی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود فرمائی کہ جنید جمشید جب شہید ہوئے تھے اس پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا کیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو پھر انہوں نے یہ بات کی عمر رضی اللہ کی کہ ایک شخص مرتد ہو گیا تھا پھر بھی اس کو اسلام کی دعوت دی. تو اب یہ پتہ نہیں کہ کون سے اسلام کی علماء بات کرتے ہیں جس میں سختی ہے. بھائی اسلام کی دعوت تو سب کے لیے ہے. میرا تو یہ سٹانس ہے وہی والا جو طارق جمیل صاحب والا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مولانا ہاں، طارق جمیل صاحب. لیکن اماد صاحب معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک کہاوت ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی یا بھائیوں نے سنی ہوگی، کہتے ہیں if it walks جی جی like a duck, it quacks like a duck, and it looks like a duck, then you probably have a duck. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ بہت اس میں امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن جہاں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، آپ جیسے کام اور اچھے انسان اس جو مذہبی بندے ہیں ان کی جان کے لالے پڑ گئے 295C کے، کیونکہ آپ نے غلطی سے ایسی آگے پیچھے بات کر دی. تو آپ کے اگر جان کے لالے پڑ گئے تو سوچو ہم لوگوں کا کیا اس کے اندر بعید ہے، ہم لوگوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس. تو آپ کے کہنے کے لحاظ سے تو بولنے میں تو سننے میں تو اچھا لگتا ہے کہ اس میں بہت امن ہے، اس میں وہ ہے، لیکن جب اس کے پریکٹیکل دیکھا جاتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں تو وہاں کرنے کے اندر نظر نہیں آتا، اور بلکہ اس کے مقابلے میں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں جہاں اسلام کے مطابق ہی جو کام کیا گیا تھا وہ بہت سخت تھا. تو معذرت سے لائک آئی انڈرسٹینڈ آپ ایک امیج دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں امن ہے، اسلام میں پیس ہے، اور ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پیسفل بھی، اور میری فیملی والے ہم لوگ سب انہی فیملیوں میں پلے بڑھے ہیں جس کے اندر پیس ویس ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہی آیتوں سے آپ پیس کے علاوہ بھی چیزیں نکال سکتے ہو بہت آسانی سے. اور پرابلم یہ ہے کہ کلیئر لکھا ہوا ہے کئی چیزوں کے اندر کہ بھئی دیکھیں جیسے مرتد کی سزا ہے قتل. اب اس پہ بہت سے عالم جو بلکہ 295C ہے بلاسفمی کے اوپر قتل کا وہ ہے، سزائے موت ہے بلاسفمی کے اوپر، کہ آپ نے حضور کو کوئی غلط بات کہہ دی تو آپ پہ بلاسفمی کا کیس ہو جاتا ہے. غلطی سے اگر پاکستان میں، اب آپ تو بہت واقف ہیں ان چیزوں سے، کتنے کیس ہوئے ہیں جب کسی نے غلطی سے کچھ کہہ دیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس پہ صرف الزام ہی لگ گیا کہ اس نے کچھ حضور کے خلاف کچھ کہہ دیا ہے. اب تو چھوڑو حضور چھوڑو، اب صحابی کے خلاف بھی ہو گیا، کیا اس نے صحابی کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس کی جان کے خطرے پڑ جاتے ہیں، اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، اس کو دوبارہ سے کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کی فیلنگز میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہو کہ بھئی نہیں اسلام میں تو امن ہے، اسلام میں تو پیس ہے، اسلام میں تو محبت ہے. ہاں کہنے میں میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکل سینس میں جب دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ ریالٹی میں وہ آپ دیکھتے نہیں ہو آنکھوں سے، ہاں بلکہ اس میں ریالٹی ایک میں اور چیز اس نظر میں آتا بتاؤں. جی جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ابھی طارق جمیل صاحب کی وہ میں سن رہا تھا بات مولانا طارق جمیل صاحب کی کہ کہنے لگے کہ 1982 میں ہم انگلینڈ گئے تبلیغ میں بلیک برن میں.
تو وہاں ایک ہمارے ساتھی نے ایک کسی غیر مسلم کو دعوت دی، تو اس نے کہا میں اسلام سے امپریس ہوں، متاثر ہوں، مگر تم مسلمانوں سے متاثر نہیں ہو۔ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ علماء نے یہ رول ادا کیا ہے۔ میں ان کرائم کی بات کروں، پرائم کی بات نہیں کر رہا، جو توڑتے امت کو، جس کی وجہ سے نیگیٹو تعارف ہوا ہے، خاص کر کے پاکستان میں، کہ مار دو، جلا دو، یہ غلط ہے اسلام میں۔ نہیں مراد بھائی، میں آپ کو کٹ کروں گا۔ دیکھیں، ہم وہ بالکل سمجھیں لیمن، ہم عالم پہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم لیمن نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بہت سے ریفرنسز دے سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام میں جو ہے وہ یہ ایک سمجھ لیں، یہ تو اجماع ہے، مرتد کی سزا قتل تو اجماع ہے۔ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پیش کیا؟ اس پہ تو اجماع ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا انسانیت ہم نے اس لیول تک رکھنی ہے کہ ہم یہ رول فالو نہ کروائیں، یا ہم نے کہنا نہیں، اگر اسلام نے ایک چیز طے کر دی ہے تو ملک کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہوگی، کوئی اسلام اس پہ اب ہمیں مت کہیں، ہم یہ مت پلیز ہمیں کہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کس طرح فیئر ہے، یہ کس طرح انسانیت ہے، کس طرح ہم اس 21ویں صدی میں یہ کوئی قابل قبول بات کسی بھی طرح ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ ہمیں اسلام چلیں 100% نہیں، 70-80% پہنچ چکا ہے ہم تک۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو علماء کرام پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے نالج کے لیے، ہم نے اپنے طور پر چیزیں پڑھی ہیں، تو ہمیں کلیئر ہے کہ ہماری سزا اسلام میں کیا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی راستہ ایسا نکالا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کے خلاف علماء کرام کہ ہاں یار یہ والا ایسا حکم ہے جس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور صورت نکالی جا سکتی ہے؟ اس پہ رائے دیں۔ دیکھیں جی، میری تو یہی رائے ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مثال ایک واقعہ بھی سنایا ہے۔ باقی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ علماء کرام جو مثبت قسم کے ہیں ماشاء اللہ تعالی ہیں، مگر کیونکہ آپ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے پاکستان میں ایک ہوتا ہے پاکستان میں رہنا، ایک ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا، تو یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو بندے کو آگے نہیں آنے دیتے۔ تو طارق جمیل صاحب جیسے علماء جب آگے آئیں گے، جب ان کی باتیں فتوے کے طور پر آئیں گی، تو پھر بہت فرق پڑتا ہے۔ ایکچولی میرا تو یہ سٹانس ہے۔ لیکن پرابلم یہی ہے نا، آپ کی بات آپ کی اپنی بات سے کٹ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پازیٹیو بندے کو آگے نہیں آنے دیتے۔ کیوں نہیں آنے دیتے؟ جبکہ پازیٹیو بندہ جیسے ہی بولے گا نا کہ بھئی مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، تو آپ کے قرآن اور حدیث سے ہی آپ کو 100 مثالیں دکھا دیں گے کہ نہیں ہے قتل کی سزا اس کے لیے۔ تو پازیٹیو بندے کو آگے آنے، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی پرسنل اپینین میٹر نہیں کرتی۔ اگر آپ پرسنلی کسی مرتد کو نہیں قتل کرنا چاہیں گے یا اس کو سزا نہیں دینا چاہیں گے، وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ لیکن جو اسلامی رائے ہے وہ تو فکسڈ ہے نا، وہ تو سب کو پتا ہے کہ اجماع کے لحاظ سے، جیسے پاک پنجابی نے بولا، وہ تو اجماع کے طور پہ سب کو پتا ہے کہ ہاں واقعی اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ اب آپ اس ایک جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے، اس کو آپ کس طرح بدلیں گے؟ وہ بدل نہیں سکتے نا، وہ تو اسلامک فیکٹ ہے۔ چاہے آپ کا دیکھیں، اندر سے دل چاہے کہ آپ نہ اسے مارو، لیکن اسلام تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ اس کی سزا یہی ہے۔ اور بالکل میں اس میں ایک ایڈ کروں وہی چیز کہ اس میں صرف علماء کرائم کی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں آپ، اس لیے میں نے آپ سے 2-3 دفعہ یہ میں نے پوچھا ہے، نیو صاحب نے بھی آپ سے پوچھا ہے کہ اس پر انجینئر صاحب کا بھی موقف میرے حساب سے شاید یہی ہے۔ تو پھر صرف علماء کرائم کا آپ دوش نہیں دے سکتے نا، ان کو تو الزام نہیں صرف دے سکتے۔ جو بات انہوں نے کی، اس کی کوئی وجہ ہے کہ ان کا یہ موقف ہے، کیونکہ اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ تو وہی بات جو نیو نے کی، میں صرف اس میں بس یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے جو مثال دی، ہاں آپ اسلام سے مثالیں لے کے دے سکتے ہو جس میں مرتد کو قتل نہیں کر دیا گیا، لیکن آپ کو اسلام کی تاریخ میں مثالیں مل جائیں گی جس میں مرتد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بات پھر وہی والی ہوگی نا، اس مثال کے مقابلے میں یہ دوسری مثال لے لو، یا دوسری مثال کے مقابلے میں تیسری مثال لے لو۔ اور جو آپ نے واقعہ سنایا، میں وہ چاہوں گا کہ وہ شاید واقعہ تھوڑا سا، اگر آپ بعد میں بے شک ریفرنس دے دیجیے گا، لیکن کیونکہ اس واقعے میں اسلام پیش کرنے تک کی تو بات موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ مرتد کے متعلق جو ایک
فتویٰ ہے وہ یہ ہے، اور شاید حنفی فقہ میں بھی انہی میں شاید وہ یہ کہ ان کو اسلام پیش کیا جائے گا 3 دفعہ یا 3 دن تک، اور پھر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ کیا جائے گا جو کچھ کرنا ہے۔ تو ابھی آپ نے اسلام پیش کرنے تک کی بات تو کی ہے، میں نہیں کہہ رہا اس میں آگے کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ مجھے ہمیں ریفرنس دیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے کیا واقعی اس میں ایسا ہی ہوا۔ اور تو چلیں بہرحال اگر آپ پیش میرا کوشچن اس کے اوپر بھی یہی ہوگا، اکارڈنگ ٹو وہ ہے کہ بھئی اسلام پیش کرو، اسے 3 دن تک سکھاؤ یا جو بھی ہے، بھئی اگر وہ نہیں بدلنا چاہتا اور وہ آپ کی باتوں سے نہیں کنونس، تو پھر اس کی سزا موت کیوں ہے؟ بھئی وہ آپ کی آپ اگر اس نے چھوڑ دیا اسلام، فرض کرو اسے جو بھی مسئلہ تھا اس نے چھوڑ دیا اسلام، اب آپ کا فرض ہے آپ دوبارہ سے اس کو دعوت دو اور اس کو 3 دن تک سکھاؤ اسلام، اور اس کو دکھاؤ کہ اس میں کیا خوبصورتی، جیسے آپ خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہو، لیکن چلو 3 دن کے بعد وہ پھر بھی کہتا ہے یار مجھے تمہارا مذہب نہیں اچھا لگتا، تو پھر اس کی سزا کیوں ہے موت؟ دیٹس دا پرابلم، کیونکہ ہاں اینڈ میں اگر وہ نہیں مانا، اس نے رجوع نہیں کیا، تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ دیکھیے میں بولتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی جو ایسا یہ نہیں بولا کہ جو اسلام چھوڑ دیا ہے اس کو مار دو بول کر، تو پھر پرافٹ کہاں سے یہ پرمیشن لاتے ہیں کہ جو ایسے مرتد کو مار دو بولتے ہیں؟ تو یہ پرافٹ بول رہے ہیں یا اللہ بول رہا ہے مار دو بول کر؟ پرافٹ کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے اللہ کے پاس سے کہ مرتد کو مار دو بول کر۔ دیکھیں اگین پھر وہی بات ہے کہ آپ کی رائے سر آنکھوں پر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رائے عامہ نہیں، بلکہ یہ جو آپ کے خاص عالم ہیں ان کی یہ رائے بالکل نہیں ہے۔ آپ ابھی اگر ایسا ہے نا تو انڈیا کا تو مجھے حالات نہیں پتا، آپ اماد بھائی سے پوچھ لیں کہ کوئی لاہور میں کھڑے ہو کے کہ اپنا صرف فیس بک اسٹیٹس سے ڈال دے کہ میں آج سے اسلام پہ نہیں بلیو کرتا، بہت شکریہ میرا یہ، تو اس کے بعد کیا اس کا حال ہوگا؟ یہ اماد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ اس کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ اسلام چھوڑ دیے ہیں اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ خدا ہے یا نہ ہو، تو اس کو فورس کر کے یہ بلیف کہاں سے کرا سکتے ہیں آپ یہ بتائیے۔ یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن جناب یہ ریالٹی یہ نہیں ہے، آپ جیسے لوگ آپ کی طرح نہیں سوچتے۔ آئی تھنک اماد بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو لے لیں گے دوبارہ سے۔